नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से खुली बगावत की कहानी क्या है। इन तीनों रहनुमाओं ने मियां नवाज शरीफ को क्या ऐसा पैगाम पहुंचाया जिस पर वो हैरान परेशान रह गए। मियां नवाज शरीफ की जानिब से शहबाज शरीफ को की गई एक कॉल का किस्सा क्या है। इस कॉल के दौरान शहबाज शरीफ को किस नौयत की वार्निंग दी गई। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ असल में किस तरह से आमने सामने आए। पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या कुछ होता रहा और हसन नवाज के दफ्तर में किस तरह की गैर मामूली सरगर्मियां देखने में आईं और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मुस्लिम लीग नून के 3 बड़े रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है और इन तीनों ने किस तरह से एक खुला पैगाम मियां नवाज शरीफ को पहुंचाया है, जिसके जवाब में मियां नवाज शरीफ ने एक कॉल की और ये कॉल की गई शहबाज शरीफ को, जिसमें शहबाज शरीफ को एक सख्त वार्निंग भी दी गई। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं जिसमें कुछ अहम लेकिन बड़े पुरस्कार नौयत के इंकशाफात किए गए हैं। और ये जो पूरा मामला था ये इसलिए बहुत पुरस्कार था कि पहले लोग इस इशू के ऊपर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब इस मामले को बाकायदा वेरीफाई किया गया है। और ये जो खबर है ये असल में 5 अफराद के मुतल्लिक है जो एक घर पर मौजूद थे और इन अफराद के हाथों में तेज़ धार आले भी देखे जा सकते थे। और इन अफराद का ताल्लुक़ बताया गया कि तालिबान का जो मुखालिफ ग्रोह है दाइश, ये उसके जंगजू थे और इन जंगजुओं का तालिबान से एक बड़ा क्लैश भी हुआ। और ये क्लैश असल में इस वजह से हुआ कि दाइश के जंगजुओं ने एक 13 साला बच्चे को जंजीरों में कैद कर रखा था और मुमकिना तौर पर वो इस बच्चे का सर कलम करना चाहते थे या किसी और तरीके से इसे कत्ल करने का इरादा रखते थे। अब इस दौरान तालिबान की जो नई आर्मी है, यानी तालिबान के पहले जो एक उनकी फ़ोर्स थी वो तो मुजाहिदीन की सूरत में थी बग़ैर यूनिफॉर्म वाली, लेकिन अब जो तालिबान की नई आर्मी है जिसने बाकायदा यूनिफॉर्म भी पहने हुए हैं, उस आर्मी ने इस घर पर छापा मारा और इस बच्चे के जो अगवाकार थे उनको इस छापे के दौरान हलाक कर दिया गया, जबकि इस बच्चे को आखिरी वक्त में जिसे जंजीरों से बांधा गया था, जिसका सर कलम किया जाने वाला था, इसको आखिरी वक्त में बचा लिया। अब पहले तो ये जो पूरा मामला है इसको तालिबान का एक स्टंट करार दिया गया और आलमी मीडिया ने इस तरह की खबरें चलाई और भारतीय मीडिया ने कि ये तालिबान का एक अपना ड्रामा था। इसका मकसद ये था कि आलमी बरादरी के सामने तालिबान अपना एक अच्छा तासुर कायम करें, लेकिन जब इस तरह की घिनौनी खबरें चलाई भारतीय मीडिया ने तो उसके बाद ये जो पूरा ऑपरेशन था इसकी तालिबान ने एक वीडियो भी जारी कर दी, जिसके बाद से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और अब ये वेरीफाई किया गया है कि तालिबान ने ये कामयाब ऑपरेशन किया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि मुस्लिम लीग नून के 3 रहनुमाओं की मियां नवाज शरीफ से बगावत का मामला क्या है और पिछले 48 घंटे के दौरान लंदन में क्या दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। एक तो आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ जब अपनी रिहाइशगाह से निकले तो उनकी रिहाइशगाह के बाहर क्या कुछ होता रहा। अमूमन मियां नवाज शरीफ जब भी अपनी रिहाइशगाह से बाहर निकलते हैं या कहीं बाहर से आते हैं और अपनी रिहाइशगाह पहुंचते हैं तो वहाँ पाकिस्तानी सहाफ़ी मौजूद होते हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ अखबारात और मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी चैनल से है और उनकी कोशिश होती है कि मियां नवाज शरीफ से वो हालात हाज़रा के मुतल्लिक़ और सियासत के मुतल्लिक़ सवालात भी करें। अब इसी पूरी सूरत हाल में कुछ सहाफ़ियों ने ये कोशिश भी की थी कि मियां नवाज शरीफ से जो उनके वीज़े में तोसी की दरख्वास्त उनकी रद्द की थी होम ऑफिस ने, जिसके ऊपर उन्होंने एक अपील भी की हुई है, उसके मुतल्लिक भी सवाल करें। फिर हुसैन नवाज़ की जो कानूनी टीम से मुलाकातें हुई हैं रीसेंट,
میاں نواز شریف کی جو قانونی ٹیم ہے جس کو ہائر کیا گیا تھا میاں نواز شریف کی ریزیڈنس کو وہاں طول دینے کے لیے، ان کی رہائش کو، ان کے قیام کو طول دینے کے لیے، تو اس حوالے سے جو قانونی مشاورت ہو رہی تھی تو اس معاملے پر بھی صحافی چاہتے یہ تھے کہ میاں نواز شریف سے کچھ سوالات کیے جائیں۔ خاص طور پر یہ جو خبر آئی تھی کہ میاں نواز شریف نے ایک سیاسی پناہ کی درخواست بھی تیار کر لی ہے اپنے قانونی جو ٹیم ہے ان کے ماہرین کے مشاورت پر، اور اگر ہوم آفس سے ان کا کیس دوبارہ ریجیکٹ ہوتا ہے، یعنی ان کی اپیل ریجیکٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد عدالت سے بھی ان کے جو دوبارہ وہ اپیل لے کر عدالت جائیں گے، اگر وہ اپیل بھی ریجیکٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد وہ سیاسی پناہ کی درخواست دیں گے۔ یہ ان کے قانونی ماہرین نے ان کو مشورہ دیا تھا۔ یہ سیاسی پناہ کی درخواست تیار بھی ہے، اس کے اوپر سگنیچر بھی ہو چکے ہیں، اور عدالت سے میاں نواز شریف کی اپیل ریجیکٹ ہوتے ہی یہ سیاسی پناہ کی درخواست دائر بھی کر دی جائے گی۔ اب صحافی چاہتے یہ تھے کہ میاں نواز شریف سے اس معاملے پر بھی سوالات کریں، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ میاں نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو وہاں موجود صحافی تھے، انہوں نے میاں نواز شریف سے سوالات کرنے کی کوشش کی، لیکن میاں نواز شریف نے ان کا کوئی سوال نہیں لیا۔ ویسے اگر ان سے کوئی پاکستان کے اندر کسی ایشو کے اوپر بات کی جائے اور کوئی اس طرح کا ان کو فل ٹاس دیا جائے پھر تو وہ لازماً سوال کا جواب دے دیتے ہیں جو پہلے سے اگر ایک فکس میچ ہو، لیکن اب چونکہ کوئی فکس میچ نہیں تھا تو انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات نہیں دیے اور وہ سیدھے پہنچ گئے حسن نواز کے دفتر۔ اب حسن نواز کا جو دفتر ہے، یہاں نون لیگ کے جو کارکن ہیں جو لندن میں مقیم ہیں وہ اکثر موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت انہیں کہا گیا کہ آج میاں نواز شریف نے یہاں ایک بہت اہم میٹنگ چیئر کرنی ہے، اس لیے ان کو حسن نواز کے دفتر سے بھیج دیا گیا واپس کہ آج آپ یہاں پر اکٹھے نہ ہوں، کیونکہ حسن نواز کا جو دفتر ہے وہ اس وقت مسلم لیگ نون کا لندن میں ایک سیاسی سیکریٹریٹ بن چکا ہے، بالکل اسی طرح جیسے الطاف حسین کا ایک سیاسی سیکریٹریٹ تھا لندن میں۔ تو مسلم لیگ نون کی جتنی سیاسی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اصل میں حسن نواز کے اس دفتر میں ہی ہوتی ہیں۔ اب یہاں جو میٹنگ ارینج کی گئی اس کے لیے اسحاق ڈار کو ایک پیغام پہنچایا گیا تھا اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہاں ایک میٹنگ کے ارینجمنٹ کریں۔ اب یہاں جو اجلاس ہوا اس سے پہلے پاکستان میں ایک کال کی گئی، اور یہ کال اس لیے کی گئی کہ میاں نواز شریف کو دو بڑی تشویشناک اطلاعات ملی تھیں۔ ایک ان میں اطلاع تو یہ تھی کہ نون لیگ کا ایک اور خفیہ اجلاس ہوا ہے، یعنی ایک تو اس سے پہلے اجلاس ہوا تھا اور اب ایک نیا اجلاس ہوا ہے جس میں میاں نواز شریف کے بیانیے کے متعلق بہت ہی سخت سوالات کیے گئے ہیں، اور میاں نواز شریف کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا کہ ان رہنماؤں نے میاں نواز شریف کے واپس نہ آنے، اسحاق ڈار کو واپس نہ آنے کی ہدایت کرنے اور عابد شیر علی کو لندن میں رکھنے کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھائے، اور یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف ہمیں جس بیانیے پر چلانا چاہتے ہیں اگر ان کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم یہی بیانیہ آگے لے کر چلیں تو ہم صرف ایک صورت میں یہ بیانیہ آگے لے کر چلیں گے کہ میاں نواز شریف واپس پاکستان خود آئیں اور یہاں آ کر مسلم لیگ نون کی قیادت کریں، ورنہ یہ جو بیانیہ میاں نواز شریف بتا رہے ہیں اس بیانیے کو لے کر اگر ہم آگے چلیں گے تو ہم 2023 کے الیکشن میں بھی شکست کھائیں گے، اور ساتھ ہی ظاہر ہے کہ عوام میں بھی اس بیانیے کو پذیرائی نہیں ملے گی اور سارے مقدمات بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑ رہے ہیں، جبکہ شریف فیملی کو تو بڑے ہی مخصوص حالات میں ریلیف ملا ہوا ہے۔ اب یہ جو پوری اطلاع ملی میاں نواز شریف کو، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اجلاس چیئر کریں گے جس میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں سے وہ بات چیت بھی کریں گے۔ اب جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے اس خفیہ اجلاس میں، تو اس کے بعد میاں نواز شریف نے پہلے تو ایک اجلاس چیئر کیا تھا حسن نواز کے دفتر سے ویڈیو لنک پر، اس کے بعد انہوں نے ایک اور تازہ ترین اجلاس چیئر کیا، لیکن اس میں دو حیران کن معاملات سامنے آئے۔ ایک تو پہلے یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ شہباز شریف لاہور میں موجود تھے، لیکن اس کے باوجود جو پہلا اجلاس تھا اس میں شہباز شریف کو شرکت کی دعوت نہیں دی گئی تھی اور شہباز شریف کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا تھا، کیونکہ میاں نواز شریف یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف ایک ایک کر کے ایسے رہنما جو مریم نواز کے کیمپ کے سمجھے جاتے تھے اور میاں نواز شریف کے کیمپ کے سمجھے جاتے تھے ان کو اپنے کیمپ میں شامل کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک کام تو یہ کیا گیا کہ یہ جو تازہ ترین اب اجلاس ہوا ہے
اس اجلاس میں بھی شہباز شریف کو نہیں بلایا گیا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا گیا انڈائریکٹلی کہ شہباز شریف اس وقت پارٹی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جس قسم کے اقدامات اٹھا رہے ہیں اور انڈائریکٹلی جس طرح سے ان خفیہ اجلاسوں کی پش پناہی کر رہے ہیں، یہ میاں نواز شریف کے لیے قابل قبول نہیں۔ یعنی اگر کوئی ڈیل لینی ہو اسٹیبلشمنٹ سے شہباز شریف نے، وہ تو میاں نواز شریف کے لیے قابل قبول ہے۔ اگر ان کے اوپر جو اربوں روپے کی کرپشن کے الزامات ہیں، اگر اس معاملے میں کوئی ریلیف لینا ہو شہباز شریف نے اسٹیبلشمنٹ سے کوئی منت ترلے کر کے، تو وہ تو شریف فیملی ایک پیج پر ہے، لیکن یہ جو پارٹی کے اوپر کنٹرول کی جنگ ہے اس پر وہ ایک پیج پر نہیں تھے۔ اور اسی معاملے میں ایک پھر پراسرار موڑ آیا جب یہ پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون کے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ایسے رہنما ہیں جنہوں نے کھلے عام میاں نواز شریف کے بیانیے سے بغاوت بھی کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ 4 مزید ایسے رہنما موجود تھے جن کے نام ابھی سامنے نہیں آئے، لیکن جن 3 رہنماؤں کے نام سامنے آئے ہیں ان کے متعلق آپ کو ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ ان میں ایک ایسی شخصیت ہے جس نے ٹی وی پر آ کر میاں نواز شریف کے بیانیے پر حملے کیے تھے، اور جب میاں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید پر الزامات لگانے شروع کیے تھے، ان پر بہت زیادہ تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں جنرل فیض حمید نے اور جنرل باجوہ نے دھاندلی کروائی، تو اس وقت ایک یہ نیریٹو بھی بنایا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کے سینے میں بہت راز دفن ہیں جو کہ وہ کھول سکتے ہیں اگر ان کو کوئی ریلیف نہ ملا، جو کہ میاں نواز شریف اپنی تقریروں میں بھی کہتے رہے کہ میرے سینے میں ایسے راز دفن ہیں جو میں کھول دوں گا تو ایک بہت بڑا طوفان آ جائے گا۔ اور تاثر ان کا یہ تھا کہ کوئی یہ راز جو ہیں کوئی فوجی قیادت کے متعلق ہیں، اور مریم نواز بھی اکثر جلسوں میں یہی تاثر دیتی رہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں جو کہ ریاستی اداروں کے متعلق ہیں یا ریاستی اداروں کے افسران کی ہیں۔ تو اس معاملے پر ابھی حال ہی میں رانا تنویر سے جب سوال پوچھا گیا کہ میاں نواز شریف کے پاس کون سے ایسے راز ہیں جس کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھول دیں گے، کون سی ویڈیو ہے، کیا جنرل فیض حمید کی کوئی ویڈیو ہے، کوئی جنرل باجوہ کی ویڈیو ہے، یا وہ کون سے راز ہیں، آپ پارٹی کے مرکزی رہنما تھے، مرکزی رہنما ہیں، تو کبھی میاں نواز شریف نے یہ راز پارٹی کے اندر شیئر کیے تھے یا آپ سے شیئر کیے یا کوئی اس معاملے پر بات کی؟ تو اس معاملے پر رانا تنویر نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم میاں نواز شریف کون سے رازوں کی بات کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسے کوئی راز ایگزسٹ نہیں کرتے۔ اب جس وقت رانا تنویر نے یہ کہا تو ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو مخالف بیانیہ ہے یہ ہماری پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے، اور پارٹی کی اکثریتی رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ نہیں اپنانا چاہیے مسلم لیگ نون کو۔ اس کے بعد مریم نواز اس معاملے پر اتنی ضد ہوئیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے جس کو وہ ہیڈ کرتی ہیں، اس نے رانا تنویر کو پارٹی سے نکالنے کے باقاعدہ ٹرینڈز چلائے کہ رانا تنویر چونکہ میاں نواز شریف کے بیانیے سے انحراف کر رہے ہیں اس لیے ان کو پارٹی سے نکالا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا تنویر نے شاہد خاقان عباسی کے بیانیے پر بھی حملے کیے جب وہ شہباز شریف پر تنقید کر رہے تھے اور میاں نواز شریف کی حمایت کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ پارٹی کیسے چلائی جاتی ہے۔ تو ایک تو رانا تنویر کے متعلق پتہ چلا ہے کہ رانا تنویر اس وقت میاں نواز شریف کے بیانیے سے مکمل طور پر باغی ہیں، اور جو دوسری شخصیت ہے جو میاں نواز شریف کے انتہائی قریب تھی، اور یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس نے چودھری نثار علی خان کے خلاف مسلم لیگ نون کے اندر بہت لابنگ کی تھی، اور میاں نواز شریف کو چودھری نثار علی خان کے خلاف کرنے کے لیے، اور میاں نواز شریف کی جو ذہن سازی ہے چودھری نثار کے متعلق وہ ساری اس شخصیت نے کی تھی، اور یہ اس گروپ کو لیڈ بھی کرتے تھے، اور مریم نواز بہت اپنا قریبی اور وفادار ساتھی سمجھتی تھیں اس شخصیت کو، اور یہی شخصیت ہیں جنہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کے لیے مسلم لیگ نون کے اندر ایک لابنگ کی تھی، اور میاں نواز شریف کو ایک جھوٹی یقین دہانی بھی کروائی تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی اگر مسلم لیگ نون حمایت کرے تو اس کے بدلے میں ہمیں کچھ ریلیف مل سکتا ہے، یعنی مریم نواز کے مقدمات میں اور میاں نواز شریف کے مقدمات میں کوئی ریلیف مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے بعد میں محمد زبیر کو ایک ڈیل کرنے کے لیے جنرل باجوہ کے پاس اور جنرل فیض حمید کے پاس بھیجا گیا تھا، اور یہ جو شخصیت ہیں اسی کے لارے پر میاں نواز شریف نے لندن میں ایک مشہور زمانہ خفیہ اجلاس بھی چیئر کیا تھا جس میں یہ حلف لیے گئے تھے
کہ میاں نواز شریف چونکہ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی حمایت کریں گے، تو یہ بات کسی صورت باہر نہیں جانی چاہیے، ورنہ میاں نواز شریف پر یو ٹرن کا الزام لگے گا اور ان پر تنقید بھی ہوگی۔ اور یہ جو شخصیت ہیں یہ ہیں خواجہ آصف، جنہوں نے 2 مرتبہ ٹی وی کیمروں کے سامنے میاں نواز شریف کے بیانیے سے بغاوت کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ پارٹی کے اندر اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، اور مفاہمت اور مزاحمت کے چکر میں پارٹی اس وقت مکمل طور پر پس چکی ہے۔ اور یہ جو مسلم لیگ نون کا اب تازہ ترین اجلاس ہوا جس کو میاں نواز شریف نے چیئر کیا لندن سے، اس اجلاس میں خواجہ آصف نہیں گئے، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ خواجہ آصف نے بھی ایک طرح سے یہ اپنی جو ایک اظہار ناراضی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو بغاوت ہے میاں نواز شریف کے بیانیے سے، اس کا اظہار کیا، اور شہباز شریف کی آشیرواد ان کو حاصل تھی۔ اب تیسرا جو معاملہ ہے تیسری شخصیت کا، ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ شخصیت بھی پہلے بھی میاں نواز شریف کے بیانیے کے خلاف شہباز شریف کے ایما پر بیانات دیتے رہی، اور اب یہ ریسنٹلی 2-3 پروگرامز میں اپیئر ہوئی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر پارٹی کو آگے لے کر چلنا ہے اور ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ پھر جو اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ ہے اس کو ترک کرنا ہوگا، اور شہباز شریف کی جو مفاہمتی پالیسی ہے اس کو اپنانا ہوگا، کیونکہ شہباز شریف کی مفاہمتی پالیسی کے ذریعے ہی مسلم لیگ نون آگے جا سکتی ہے، اور اس کی کوئی سیاست جو اس وقت بند گلی میں داخل ہے، یہ بند گلی صرف اسی صورت میں کھل سکتی ہے۔ اور اسی وجہ سے یہ جو شخصیت ہیں ان کو پھر شہباز شریف کا ترجمان بھی مقرر کر دیا گیا باقاعدہ، یعنی ملک احمد خان کو، اور مریم اورنگزیب جو کہ مریم نواز کی ترجمانی کرتی تھیں، جو سپوکس پرسن تھی مسلم لیگ نون کی، اور ساتھ ہی کبھی کبھار وہ شہباز شریف کی بھی ترجمانی کرتی تھیں، لیکن اب شہباز شریف کی ترجمانی کے لیے مریم اورنگزیب کے بجائے باقاعدہ ملک احمد خان کو مقرر کر دیا گیا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی کیا گیا۔ اور مسلم لیگ نون کے اندر جو ذرائع ہیں، جو شہباز شریف کیمپ کے ذرائع ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رہنما ہیں یہ میاں نواز شریف کے بیانیے پر چلنے کے لیے تیار اس لیے نہیں ہیں کہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بیانیہ عوام میں مقبول بھی نہیں ہے، اور میاں نواز شریف خود تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں جو رہنما ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس بیانیے کو لے کر آگے چلیں۔ تو اس طرح سے یہ جو 3 رہنما ہیں، اور ان کے علاوہ 4 مزید رہنماؤں کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کھل کر میاں نواز شریف کے بیانیے سے سرکشی کر رہے ہیں اور بغاوت کر رہے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔